नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कहते हैं कि जिंदगी एक सफर है और हम सब मुसाफिर हैं। कौन है जो पैदा हुआ और उसने जिंदगी का सफर ना किया हो। पैदाइश के आगाज से ही जो सफर शुरू होता है, मौत पर जाके ही इख्तिताम पजीर होता है। इस जिंदगी के सफर में इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए हमेशा सफर करना पड़ता है। और आप देखें कि कितने ही जराए हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आम सफर आप गाड़ियों पे कर लेते हैं, किसी की पर्सनल हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। और दौर बदलने से कितना फर्क आ गया। पहले लोग घोड़ों पर, ऊंटों पर, गधों पर सवारी करते थे। आज लोग ऐसे व्हीकल्स पर सवारियां करते हैं जो उन्हें बहुत स्पीडीली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। लोग जहाजों से भी सफर करते हैं ताकि तेजी के साथ एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंच सकें। इस सफर का सिलसिला ऐसा है जिसमें आपने भी पढ़ा होगा, वल्लाहु आलम सदाकत कितनी है, क्योंकि एक बार तो दुनिया को ये बताया गया कि नील आर्मस्ट्रांग ने चांद का सफर किया। फिर जब वो मिस्र से गुजर रहा था और उसने अजान की आवाज सुनी तो उसने कहा, चांद पर भी मैंने ऐसी आवाज सुनी थी। फिर पता चला नील आर्मस्ट्रांग चांद पे गया ही नहीं। वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। लेकिन इंसान ख्वाब देखता है जमीन के अलावा किसी ऐसे सैयारे का जहां पर जिंदगी के इम्कानात हों और सफर करके जा सके। लेकिन अभी तक किसी और सैयारे पर जाने के इम्कानात इंसानों को नजर नहीं आए। शायद एक जगह से दूसरी जगह का सफर करना तो मुमकिन हो जाए, लेकिन जिंदा रहने के लिए जिस तरह से पानी की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की और दीगर ज़रूरियात, वो सब ज़रूरियात अभी तक इल्म में नहीं आ सका कि कहाँ पर इंसान चला जाएगा तो वहाँ ये सारी ज़रूरियात पूरी होती चली जाएंगी। ये सारे वाक़यात, सारे मामलात आपके सामने रखने का मकसद ये है कि ये पता चल जाए कि इंसान सफ़र से कितनी दिलचस्पी रखता है। और कहते हैं सफर वसीला ज़फर है। आम इंसानों के लिए जरूरी नहीं कि वसीला ज़फर हो, लेकिन दुनिया में एक हस्ती ऐसी गुजरी है जिनके लिए ये सफर हकीकतन असल कामयाबी के लिए वसीला साबित हुआ। और वो सफर कितना मुख्तलिफ था और कितनी सदियां पहले वो सफर हुआ। जो सफर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का था। आज अगर हम उसे सोचना चाहें तो हमें लगता है कि नो प्रॉब्लम, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन उस दौर में ये मुसाफत दिनों पर नहीं, महीने की मुसाफत थी, यानी बहुत तवील मुसाफत थी। जो सवारियां मयस्सर थीं उनके तवस्सुत से इतनी तेजी के साथ पहुंचना और फिर वापस आना मुमकिन नहीं था। फिर जो सफर मस्जिद अक्सा से आसमानों तक का हुआ, वो इंतहाई अजीब सफर है जिसको तस्लीम करने से अक्ल कासिर है। हाँ, बिलीवर्स, यकीन रखने वाले ये यकीन रखते हैं कि वो जिसने जहानों को बनाया
جس نے اتنے بڑے بڑے سیارے ستارے بنائے، جس نے انہیں قوتیں عطا کی، جس نے ہر چیز کو راستہ دکھایا، وہ جیسے چاہے اور جب چاہے اور جتنا چاہے اور جس قدر تیزی سے چاہے کسی کا سفر طے کروا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کی دعائیں سکھائیں، ان دعاؤں میں یہ دعا ہے اللہم ہون علینا سفرنا ھذا، کہ اللہ ہمارے لیے اس سفر کو آسان کر دینا۔ کون ہے جو آسانی نہ چاہتا ہو؟ لیکن خواہش اور کوشش کے باوجود وہ آسانیاں میسر نہیں آتی۔ تو جو اصل آسانی میسر آئی اور جو مقصد کے اعتبار سے سب سے عظیم سفر تھا، وہ سفر ایسا تھا جس کے بارے میں آج کے سائنسدان بھی خواب نہیں دیکھ سکتے۔ زمین سے آسمان تک کا سفر، اور اپنے مقصد کے اعتبار سے سب سے عظیم سفر۔ ہم میں سے وہ تمام خواتین جو شادی شدہ ہیں، انہیں سب سے پیارا سفر وہ لگتا ہے جو اپنے ماں سے ملنے کے لیے ہو یا اپنے بہت پیاروں سے ملنے کے لیے ہو۔ جب عورت ایسا سفر کرنا چاہتی ہے تو وہ ہلکا پھلکا فیل کرتی ہے، کیونکہ جس کے پاس جانا ہے اس کی محبت اس سفر کو ہلکا پھلکا کر دیتی ہے۔ اور انسان جانے کی بے قراری میں اور پہنچنے کے انتظار میں تیزی کے ساتھ وہ سفر طے کر لیتا ہے۔ پھر آپ سوچیں جو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا رب ہے، اس کی طرف جو سفر ہوا وہ کتنی محبت کا سفر تھا۔ اس سفر کا آغاز کیسے ہوا، کیسے سفر کے لیے تیار کیا گیا، ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے دیکھیں گے۔ دیکھیں، واقعات کے سورسز جو ہمارے یہاں ہیں، جو کوئی جو واقعہ سنا دے اس پر بلیو کر لیتے ہیں۔ یہ کم فہمی کی نشانی ہے، کیونکہ کسی واقعے کے سچا ہونے کی گارنٹی ملے تو ہمارا دل باغ و بہار ہو جاتا ہے کہ ہاں واقعتاً یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن بغیر کسی تصدیق کے کسی واقعے پر بلیو کرنا کتنا زیادہ مشکل ہے۔ اور شکر ہے اللہ کی ذات کا کہ اس نے اپنے کلام کے توسط سے اس سفر کا تذکرہ کیا، جس سے ہمارے دل کے اندر یقین اترتا ہے کہ وہ کتاب جس پر 1450 سے زیادہ صدیاں بیت چکیں اور اس میں کسی قسم کا کوئی نکتہ یا شوشہ بدلا ہوا نہیں نکالا جا سکا، اس کتاب کے اندر رب العزت نے سفر کا ذکر کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اور اسی آیت میں اس سفر کا مقصد بھی بتایا گیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ تو ہم بھی اس سفر کے بارے میں جاننے کا آغاز کریں گے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو انشاءاللہ ہمارے یقین میں، ہمارے ایمان میں اضافہ کریں گی۔ اور سورس جو ہے موسٹ اتھینٹک سورس اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث، اس لیے کہیں بھی شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، الحمدللہ۔ اور اب سوچیں مسلمان کتنی خوش قسمت قوم ہے
کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب بھی محفوظ حالت میں موجود ہے اور نبی کی تعلیمات بھی، جس میں اتنی صدیاں گزر جانے کے باوجود کوئی تبدیلی نہیں. الحمدللہ ثابت شدہ ہیں دونوں علوم الحمدللہ. ہاں، مسلمان ہی وہ بد نصیب قوم ہے جنہوں نے اپنے دونوں سورسز آف نالج سے، دونوں علم کے ذرائع سے منہ موڑ رکھا ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں جو محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس محبت کی وجہ سے یہ علم سیکھنا انشاءاللہ مشکل نہیں رہے گا انشاءاللہ. اور آج کی اس نشست میں آپ نے کچھ کام کرنے ہیں. ایک تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، بھیجیں گے نا انشاءاللہ. دوسرا، اللہ کے وعدے پر یقین رکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ 10 بار اس پر رحمتیں نازل کرتے ہیں. 10 بار. 10 بار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں 10 بار. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں ملتا ہے. الرحمن علم القرآن. وسیع رحمت والے نے قرآن کی تعلیم دی ہے. ایک رحمت ہے، اس کا مطلب اللہ کی ایک رحمت ہے. درود بھیجنے پر ایسا ہو سکتا ہے اور اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کا علم ہمیں نصیب فرما دے، کیونکہ اس کی رحمت کے ساتھ ہوگا نا. اس کی رحمت کے ساتھ دل کے اندر گنجائش بنے گی اور اس کی رحمت کے ساتھ اس کا فہم ملے گا اور اس سے محبت ہوگی اور اس پر عمل کرنے کو جی چاہے گا. دوسری رحمت ہے، رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اس کے 2 ترجمے کیے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے. اس کا مطلب ہے رحمت کا سلسلہ اتنا طویل ہو سکتا ہے کہ صدیوں بعد بھی لوگ اس سے بھرپور فائدہ، بھرپور نفع اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے زندگی کا ملنا بہت بڑی رحمت ہے اور ساری قوتوں کا ملنا. تو اب دیکھیے کہ اس کی رحمت میں وسعت کتنی ہے. تو جو جتنے یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی اتنی ہی زیادہ رحمت نازل ہوگی. کون ہے جسے رب کی رحمتیں نہ چاہیے؟ ہر ایک رب کی رحمت کا محتاج. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ہر طرح کی رحمتیں نازل فرما دے. دوسری چیز جو اس دوران آپ نے جو کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نشانی نظر آئے گی اس پر سبحان اللہ، کیونکہ اللہ کی شان ہے. اللہ نقص سے پاک ہے. انسانوں کے کاموں میں خلل آ سکتا ہے، اس رب کے کام میں کوئی خلل نہیں آتا. اور تیسری چیز جو ہے وہ اپنے لیے دعا کرنا ہے. دعا یہ کرنی ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا اور کلام کے نزول کے وقت جن کی توجہ کلام کی جانب ویسے ہوتی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ ہم سفر کے بعد وہ احادیث بھی پڑھیں گے کہ ایک حرص، محبت، شوق، دلچسپی اور اس اللہ کی وحی پر عمل کرنے کے لیے دل کی بے قراری جو ہمہ وقت آپ کو دوسرے انسانوں تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے بھی مصروف عمل رکھتی تھی. تو آپ کی زندگی میں جس طرح سے آپ کو یہ علم سکھایا گیا، جیسے آپ نے اس کے مطابق عمل کیا، جیسے آپ نے پیغام پہنچایا، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آپ کو زمین سے آسمان تک کا سفر کروایا. الحمدللہ. تو وہ رب قدردان ہے
کسی کی نیکی کو، کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. اس لیے اس رب سے امید باندھنی ہے کہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا کرتے ہیں جو ہمیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک لے جائیں. دعا کریں گے نا انشاءاللہ. اپنے گھر والوں کو بھی یاد رکھنا ہے اور اپنی دعاؤں میں سارے مسلمانوں کو، سارے انسانوں کو یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے رحمت کے اسباب پیدا کر دے. تو آئیے واقعہ اسراء والمعراج کو دیکھیں گے. اسراء کہتے ہیں رات کے سفر کو. یہ سفر چونکہ آپ نے رات میں کیا، اور معراج وہ سفر ہے، سیڑھی کو کہتے ہیں جو زمین سے آسمان تک کا سفر ہے، بلندیوں کا سفر. اس سفر میں کون آپ کو لینے آیا، آپ نے کس چیز پر سفر کیا، کس کے سنگ یہ سفر ہوا، اس کے بارے میں ہم حدیث مبارکہ سے ہی دیکھیں گے. بہت پیاری حدیث ہے. آپ کی پوری توجہ چاہیے، ارد گرد کسی چیز کی طرف توجہ نہیں. اللہ تعالیٰ اس حدیث کے توسط سے ہمیں اپنے رسول کی اس دین کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے توسط سے ہم پر رحمتیں نازل فرما دے. عن حذیفۃ بن الیمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتیت بالبراق وهو دابۃ ابیض طویل یضع حافرہ عند منتہى طرفہ فلم نزایل ظہرہ انا وجبریل حتی اتیت بیت المقدس. میرے پاس سفید رنگ کا لمبا سا جانور براق لایا گیا. اس کی سبک رفتاری کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنا قدم اپنی منتہائے نگاہ تک رکھتا تھا. میں اور جبریل اس پر سوار ہوئے حتیٰ کہ بیت المقدس پہنچ گئے. حدیث کے ابتدائی حصے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس سواری پر آپ کو لے جایا گیا وہ بے جان سواری نہیں تھی. حیرت انگیز ہے، اس لیے کہ جاندار اتنا تیز سفر نہیں کر سکتے، اور جاندار اتنی تیز حرکت کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں چھوٹا سا ہلکا سا چکر آتا ہے نا، آپ لوگوں میں سے جو لوگ ڈریگن بورڈ پہ کبھی بیٹھے کتنی چیخیں سنائی دیتی ہیں، حالانکہ اس کی موومنٹ اور براق کی موومنٹ کتنی فرق تھی. یعنی جتنی تیز رفتاری سے ہم موو کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، ہماری باڈی پہ اس کا اثر پڑتا ہے. اسی وجہ سے جو لوگ جہاز سے سفر کرتے ہیں تو جہاز کے اندر کا جو ماحول ہے اس کو بڑا کنٹرول رکھا جاتا ہے تاکہ انسانوں کے اوپر اس کا برا اثر نہ پڑے. اس کے باوجود آپ چاہے تھوڑا سا ٹریول کریں، آپ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ آپ تھکتے نہیں ہیں، لیکن آپ کی باڈی اس کا اثر قبول کرتی ہے. اور مسلسل جو لوگ ٹریولنگ میں رہتے ہیں ویٹ پٹ آن کر لیتے ہیں، وزن بڑھ جاتا ہے، جسم میں دردیں رہنے لگ جاتی ہیں، آپ کو بہت زیادہ اپنی ہیلتھ کا پھر خیال کرنا پڑتا ہے، حالانکہ وہ کنٹرولڈ ماحول ہوتا ہے. اب آپ سوچیں اس سفید رنگ کا جانور جس کا نام براق ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا کہ اس کی تیز رفتاری ایسی تھی کہ وہ اپنا قدم اپنی منتہائے نگاہ تک رکھتا تھا. اچھا، نظر کی حد کون سی ہے؟ ہماری نظر کی حد تو تھوڑی سی ہے. اگر اس نظر کی حد تک وہ پاؤں رکھتا ہوتا پھر کیسے اتنا تیز سفر ہوتا؟ وہ ہماری منتہائے نظر تک نہیں، اپنی منتہائے نگاہ تک اس پاؤں کو رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی.
اور اس کی نظر کے بارے میں ہم نہیں جانتے وہ کتنی تیز اور کہاں تک دیکھتی تھی. میں اور جبریل علیہ السلام اس پر سوار ہوئے. تو ہمیں حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبریل بھی سوار تھے. ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو براق پر ہوں اور حضرت جبریل علیہ السلام اڑ کے جا رہے ہیں. وہ آپ کے ساتھ ساتھ تھے. دنیا میں جس کو اتنی بڑی صحبت میسر آئی وہ جو آسمان والوں میں سب سے معزز ہے، ملائے اعلیٰ میں جس کا بڑا مقام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے اس کو منتخب کیا گیا. وہ آپ کو لینے آئے اور دونوں براق پر سوار ہو گئے حتیٰ کہ بیت المقدس پہنچ گئے. پھر فرمایا فَفُتِحَتْ لَنَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَرَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارِ. آگے بیت المقدس میں کیا ہوا، بیت المقدس سے کس طرح سے آپ آسمان کی طرف گئے، ان ساری چیزوں کو مس کر کے ڈائریکٹلی آپ نے اس حدیث میں جو تذکرہ کیا وہ آسمان پر پہنچنے کا. کہ اسی طرح سے بیت المقدس کا سفر ہوا، پھر آسمان تک کا سفر ہوا، پھر آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا. وہ دروازہ جو یوں ہی نہیں کھلتا، اس دروازے کو کھلوانے کے لیے جبریل علیہ السلام نے ایفرٹ کی تھی. وہ دروازے جس پر بہت زیادہ پہرے دیے جاتے ہیں، اس دروازے کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا فَفُتِحَتْ لَنَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ. ہمارے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور میں نے جنت اور جہنم دونوں دیکھی، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس وقت جنت اور جہنم دونوں موجود ہیں. آئندہ پیدا نہیں کیا جائے گا، ابھی موجود ہے. حذیفہ بن یمان نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن سند کے راوی زر کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کیوں نہیں، آپ نے تو نماز پڑھی تھی. حذیفہ نے کہا گنجے تیرا نام کیا ہے؟ میں تیرا چہرہ تو پہچانتا ہوں لیکن مجھے تیرے نام کا علم نہیں ہے. میں نے کہا میں زر بن حبیش ہوں. انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ آپ نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا ارشاد باری تعالیٰ ہے، پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھ دی ہے اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں. یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا دیکھنے والا ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت. انہوں نے کہا کیا اس میں تجھے کوئی نماز پڑھنے کا تذکرہ ملتا ہے؟ یعنی اس آیت میں کہاں ذکر ہے؟ وہ لوگ کتنے معتبر تھے، کتنے علم والے تھے، محض محبت اور عقیدت کی وجہ سے کسی بات کو قبول نہیں کرتے تھے. اور یہ جو سیدنا حذیفہ بن یمان نے کہا گنجے، تو اصلاً تو کسی کو ایسا نام پکارنا درست نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں انہوں نے رائے قائم کی تھی کہ آپ جب گئے تھے تو پڑھی ہوگی کہ مسجد میں اور کس لیے جاتے ہیں. رائے قائم کی. اب اگر ہم اپنے دور کے اعتبار سے دیکھیں تو کسی کو فیلنگ بھی نہیں ہوتی کسی چیز پر کوئی رائے قائم کرتے ہوئے. مثال کے طور پر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو پڑھنے والے وہ بھی ہیں جو علم رکھتے ہیں اور وہ بھی ہیں جو علم نہیں رکھتے. دونوں رائے رکھنے میں اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مراد کو خوب جانتا ہے. اس نے ہمیں تو حق نہیں دے رکھا کہ ہم اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے کسی آیت کے معنی خود مقرر کر دیں. تو یہاں پر راوی حدیث کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایک مسجد سے دوسری مسجد گئے، تو اس وجہ سے میں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی.
اور سیدنا حذیفہ بن یمان جو رسول اللہ کے امین تھے، انہوں نے ان پر تھوڑا سا غصے کا اظہار کیا، پھر تفتیش شروع کر دی، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو تحقیق کے بعد کسی چیز کو قبول کیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے نماز پڑھی ہوتی تو تم لوگ بھی نماز پڑھتے جیسا کہ مسجد حرام میں پڑھتے ہو، یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی ہوتی تو پھر تو باقی امت نے بھی وہاں نمازیں پڑھنی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا بہت اجر ہے، اور اسی طرح مسجد نبوی میں 3 مساجد میں سے ایک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دی ہے، اور جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا اپنی سواریوں کے کجاوے کسی مسجد کے لیے نہ باندھو مگر 3 مساجد، مسجد حرام، مسجد اقصی و مسجدی ھذا، اور میری یہ مسجد۔ یعنی آپ کسی مسجد کی نیت کر کے سفر کا ارادہ نہیں کر سکتے کہ میں فلاں مسجد جا رہی ہوں۔ ہاں، نماز پڑھنے کے لیے آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، لیکن سفر کر کے کسی دور کے مقام پر اس مقصد کے لیے پہنچنا رسول اللہ نے منع کر دیا۔ حالانکہ مساجد تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، آپ کسی مقصد سے گئے ہو، کسی اور مقصد سے، اور آپ شہر میں جس مسجد میں بھی جانا چاہیں، چاہے ساری مساجد میں چلے جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس نیت کے ساتھ کسی جگہ کا سفر نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے منع بھی اس لیے کیا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں 3 مساجد کی عظمت قائم ہو جائے، کہ ان مساجد کی طرف سفر کرنے کو الاؤ کیا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی سواری اس کڑے کے ساتھ باندھ دی جس کے ساتھ دوسرے انبیاء علیہ السلام باندھتے تھے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آیا باندھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو خدشہ تھا کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اسے آپ کے پاس لائے تھے؟ اتنی پیاری بات ہے، یعنی سواری کو کڑے کے ساتھ اس لیے باندھا تھا کہ کہیں وہ سواری کسی اور جگہ نہ چلی جائے۔ وہ کیسے جا سکتی تھی؟ براق آپ کو چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا تھا، کہ اللہ کے حکم کا پابند تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا تھا۔ جس کو اللہ پابند کر دے وہ ڈی ٹریک تو نہیں ہو سکتا، راستہ تو نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو کیوں باندھا تھا؟ کوئی بتائے گا؟ انبیاء کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ باقی انبیاء بھی وہیں سواری باندھتے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی سنتوں کا خیال ضرور رکھتے تھے، الحمدللہ۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیت بالبراق وهو دابة ابيض طويل فوق الحمار ودون البغل يزو حافره عند منتهى طرفه قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء۔ دوسری حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس براق لایا گیا، وہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا سفید رنگ کا لمبا جانور تھا۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی۔ میں اس پر سوار ہوا اور چل پڑا حتیٰ کہ بیت المقدس میں پہنچ گیا۔ میں نے اس کو اس کڑے کے ساتھ باندھ دیا جس کے ساتھ دوسرے انبیاء بھی باندھتے تھے۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ حدیث کے اس حصے کا کثیر حصہ ایسا ہے جو پچھلی حدیث میں ہم پڑھ چکے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا تذکرہ ہے، آپ کے ساتھ دینے والے حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے جو سیدنا حذیفہ بن یمان اور زر بن حبیش کے درمیان
متنازع فی ہو گئی تھی کہ آپ نے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی. اب تک ہم نے جو پڑھا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو اس حلقے کے ساتھ باندھا جس کے ساتھ انبیاء باندھا کرتے تھے. آپ دل کی کیفیت کو اس وقت محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیسی محبت تھی انبیاء کے لیے، کیسا تعلق تھا کہ انبیاء کے طریقے سے آپ کسی لمحے ہٹنا نہیں چاہتے تھے. پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعت نماز پڑھی. سیدنا حذیفہ کے سامنے زر بن حبیش نے تو اتنی بات کہی تھی کہ اللہ کی کتاب میں یہ بات آئی ہے، دلیل نہیں دے سکے تھے وہ، اس لیے وہ بات رائے پر مبنی تھی. لیکن دوسری روایت سے یہ بات ثابت ہو گئی جو سیدنا انس بن مالک کے حوالے سے ہمیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں مسجد اقصی میں بیت المقدس میں گیا اور 2 رکعت نماز پڑھی. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو زندگی میں کسی مسجد میں نہ گئے؟ الحمدللہ. مسلمان کی زندگی میں ایسا سلسلہ نہیں ہوتا کہ وہ کبھی بھی مسجد نہ جائے، چاہے وہ خواتین ہی. اچھا، اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو مسجد کا حق پہچانتے ہیں؟ مسجد میں داخل ہو کے سب سے پہلے کرنے والا کام کیا ہے؟ 2 رکعت نماز. یہ مسجد کا حق ہے، تحیۃ المسجد اسے کہتے ہیں. اور آپ میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے آج واقع اسراء والمعراج سے سیکھا کہ یہ 2 رکعتیں محض ایسا نہیں ہے کہ ہم پڑھ لیں تو ہماری مرضی ہے، نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں، واجب ہے. تحیۃ المسجد مسجد کا حق ہے اور اس حق میں کبھی کمی نہیں کرنی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور آپ نے سیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کے طرز عمل سے. اور یہاں پہ اگلی بات کیا ہوئی کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے لیے کچھ مشروب لے کر آئے. جب میں وہاں سے نکلا یعنی 2 رکعت نماز پڑھ کے تو حضرت جبریل علیہ السلام شراب کا اور دودھ کا ایک برتن لائے. میں نے دودھ کا انتخاب کیا. سوچئے برتن کیسے ہوں گے، ہم امیجن نہیں کر سکتے. برتن جس میں رکھے گئے ہوں گے وہ کتنی خوبصورت چیز ہوگی، اور آپ کے سامنے کیسے اسے پیش کیا. آسمان والوں میں سے جس کا سب سے بڑا مقام ہے، حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے میزبان بنے. لیکن یہ میزبانی رسول اللہ کی آزمائش کے لیے تھی. دودھ اور شراب، 2 مشروبات، یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ابھی شراب حرام نہیں تھی. آج تو ہمیں پتہ ہے کہ شراب حرام ہے، لیکن اس وقت تک رسول اللہ کے ساتھی کثرت سے شراب پیتے تھے. ابھی مدینہ کی طرف ہجرت نہیں ہوئی تھی. ہجرت کے بعد بھی شراب پینے کا سلسلہ جاری رہا، پہلی ہجری میں بھی، دوسری میں بھی، اور اس کے بعد بھی. جب لوگوں نے غزوات میں حصہ لیا، شراب پی کے حصہ لیا، عجیب بات نہیں ہے. لیکن کوئی بھی مجرم نہیں تھا. میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ مجرم کیوں نہیں تھے شراب پینے کے باوجود؟ جی، اللہ کا حکم نہیں آیا تھا نا. آج اگر کوئی شراب پیے تو وہ مجرم کیسے بن جاتا ہے؟ اور آپ دیکھیں کتنی سادہ سی بات ہے نا. مسلمان کی زندگی میں سب سے بڑی چیز اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ جسے حلال ٹھہرا دیں وہ حلال ہے، جسے حرام کر دیں وہ حرام ہے. آج کتنے ہی مشروبات ہیں جو ہمارے ڈپارٹمنٹل سٹورز پر ملتے ہیں جن میں آمیزش ہوتی ہے شراب کی، الکوہل کی، مختلف ایسی چیزوں کی جو جائز نہیں ہے. اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی مشروب کو خریدتے وقت اس چیز کی تصدیق کرتے ہوں کہ یہ حلال ہے یا حرام؟
نارملی اگر آپ دیکھیں، اس وقت بھی اگر دیکھیں تو یہ والی چیز مسنگ ہے، کیونکہ سب لوگوں کے ذہن میں یہ کہ یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پر تو کوئی حرام چیز مل نہیں سکتی، حالانکہ سب کو پتا ہے کہ ملتی ہے۔ لیکن آئندہ کے لیے آپ نے آج عہد کرنا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاک چیز کا انتخاب کیا تھا، انشاءاللہ ہم بھی پاک مشروبات ہی پئیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی پاک مشروبات ہی کی تلقین کریں گے انشاءاللہ۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشروب کو کیوں پسند کیا، اس کا معاملہ ہم حدیث سے دیکھیں گے۔ جب میں وہاں سے نکلا تو جبریل علیہ السلام شراب کا اور دودھ کا ایک ایک برتن لائے، میں نے دودھ کا انتخاب کیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، یعنی انسان کی فطرت ایسی ہے اور انسان کو اسی سچی فطرت پر پیدا کیا گیا، وہ پاک چیزوں کو پسند کرنے والا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ناپاک چیزیں استعمال نہیں کرتا، جب وہ اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے تو ناپاک چیزیں بھی استعمال کر لیتا ہے۔ اور اب دیکھیے، آپ نے فطرت کو پسند کیا، یہ الفاظ کسی انسان کے نہیں ہیں، جس کا آسمان والوں میں سب سے بڑا مقام ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے، الحمدللہ۔ ثم عرج بنا الی السماء، پھر ہمیں آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ یہ کس طرح سے اٹھایا گیا ہوگا ہم نہیں جانتے، اس کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہیں، لیکن عرج بنا، آج ہم جب کسی ایکسپریس لفٹ سے سفر کرتے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ نیچے سے بہت اوپر والے فلور پہ پہنچ جاتے ہیں، 45ویں فلور پہ یا 100ویں فلور پہ، آپ لوگوں میں سے جو لوگ برج خلیفہ میں گئے ہیں یا اسی طرح سے ایسی بڑی بڑی بلڈنگز دنیا میں ہیں جہاں پہ ایکسپریس لفٹیں جو ہیں وہ نیچے سے اوپر تک ایک ہی بار میں لے جاتی ہیں، تو انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، جہاز بھی نیچے سے اوپر تیزی کے ساتھ لے جاتے ہیں، اور راکٹ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تیزی کے ساتھ زمین کے آربٹ سے باہر نکل جاتا ہے۔ انسانوں نے اتنی ترقی کر لی، اب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اٹھایا گیا within no time، زمین سے لے کے آسمان تک، ثم عرج بنا الی السماء، پھر ہمیں آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا۔ سوچیں، آسمان کے دروازے پر ہیں اور آسمان کے دروازوں کے دربان کس قدر اللہ کے حکم کے پابند ہیں کہ جس کا آسمان والوں میں بڑا مقام ہے وہ لے کر آیا ہے اس ہستی کو جس کا زمین اور آسمان والوں میں سب سے بڑا مقام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے باوجود یہ پوچھا گیا کون ہے؟ اس پر جبریل علیہ السلام نے فرمایا جبریل ہوں۔ پھر کہا گیا تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، انہیں بلایا گیا ہے۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ آج ہم جب دیکھتے ہیں گیٹڈ کالونیز کو، جہاں پر اندر انٹر ہوتے ہی پوچھا جاتا ہے آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس مقصد کے لیے جانا ہے، تو انسانوں نے بھی سیکھ لیا نا کہ حفاظت کیسے کی جاتی ہے اور پروٹوکول کیسے دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آسمان کی حفاظت کے لیے جو لوگ مقرر تھے انہوں نے پوری تصدیق کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نظام سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی بڑی سے بڑی ہستی بھی ہو، تصدیق تو اس سے بھی کرنی چاہیے جہاں پر کسی کی حفاظت مطلوب ہو۔ بہرحال اب صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے دروازے میں داخل ہو گئے۔ اب اپنے آپ کو ایک ایسی کیفیت میں محسوس کر کے دیکھیں، کسی بادشاہ کے دروازے پہ جو پہنچتا ہے
اور دنیا کے کسی بڑے رتبے والے انسان کے پاس کوئی پہنچتا ہے تو اس کی دلی کیفیات عجیب ہو جاتی ہیں. ہم جب اللہ کے گھر جاتے ہیں اور اس دروازے کے پاس پہنچتے ہیں, اس دروازے کو ہاتھ لگتا ہے تو ہمارے اندر کچھ اور ہی کرنٹ کی طرح دوڑنے لگ جاتا ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی کوئی چیز ہے جو بدن کے اندر دوڑ جاتی ہے, اور وہ تو آسمان کے دروازے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھلے. پھر فرمایا میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا پہلے آسمان پر, تمام انسانوں کے باپ کو. انہوں نے مجھے مرحبا کہا. آدم علیہ السلام کا تو انتقال ہو گیا, پھر آدم علیہ السلام رسول اللہ سے ملے بھی اور مرحبا بھی کہا. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہی بات تمام انبیاء کے لیے, اِنَّكَ مَيِّتٌ, بے شک آپ بھی مرنے والے, وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ, اور بے شک وہ بھی مرنے والے. یعنی یہ اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے مقرر کر دیا گیا. انبیاء وفات پا چکے, حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی, تو وہ رب جس کو جب چاہے جیسے چاہے زندہ کر لے, اس کو جسم کے ساتھ زندہ کر کے لے آئے یا روح کے ساتھ, وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. بہرحال ملاقات ہوئی اور مرحبا بھی کہا گیا. اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آنے والے مہمانوں کو کس طرح سے ویلکم کرنا چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی نسل کے سب سے بڑے انسان, سب سے کامل انسان کو مرحبا کہا اور میرے لیے دعا کی. یہ ہے طریقہ مسلمانوں کا, ویلکم کرنا اور دعا دینا. الحمدللہ. پھر ہمیں دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا. جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا. پوچھا گیا کون ہے؟ اس نے کہا جبریل ہوں. فرشتوں نے پوچھا تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرشتوں نے کہا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا جی ہاں ان کو بلایا گیا. پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا. میں نے خالہ زاد بھائیوں عیسیٰ ابن مریم اور یحییٰ ابن زکریا کو دیکھا. اللہ تعالیٰ ان پر سلامتی نازل فرمائے. ان دونوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کی. ہر نبی کا طریقہ مرحبا کہنا اور خیر اور بھلائی کی دعا کرنا. تو آپ نے یاد رکھنا ہے پہلے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی؟ آدم علیہ السلام سے. دوسرے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی؟ دو خالہ زاد بھائیوں سے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم اور سیدنا یحییٰ بن زکریا کے درمیان کیا رشتہ تھا. انہوں نے بھی مرحبا کہا. پھر فرمایا ثم عرج بی الی السماء الثالثة فاستفتح جبریل فقیل من انت قال جبریل قیل ومن معاک قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیل وقد بعث الی قال قد بعث الی ففتح لنا فاذا نبی یوسف علیہ السلام اذا هو قد اوتی شطر الحسن فرحب ودعا لی بخیر ثم عرج بنا الی السماء الرابعہ. پھر ہمیں تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا. جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا. فرشتوں نے پوچھا کون؟ اس نے کہا جبریل. فرشتوں نے پوچھا تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا جی ہاں انہیں بلایا گیا ہے. سو ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا. وہاں میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا. ان کی خوبصورتی سے معلوم ہوتا تھا کہ نصف حسن ان کو عطا کیا گیا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی. پھر ہمیں چوتھے آسمان کی طرف اٹھایا گیا. تو تیسرے آسمان پر دنیا کے حسین ترین انسان اور پاک باز انسان اللہ کے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام رسول اللہ کو مرحبا کہہ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کر رہے تھے. تو 3 بار آپ کو 4 نبیوں کا طریقہ پتہ چلا. ویلکم کرنا اور دعا دینا. الحمدللہ. اور اب چوتھے آسمان کی باری ہے. اور آپ دیکھیں ہر آسمان کی
کتنی زبردست سیکیورٹی ہے، سیکیورٹی سسٹم اللہ تعالیٰ کا کتنا مضبوط ہے. فاستفتح جبریل علیہ السلام قیل من ھذا قال جبریل قیل ومن معک قال محمد قال وقد بعث الیہ قال قد بعث الیہ ففتح لنا فاذا انا بادریس. پھر ہمیں چوتھے آسمان کی طرف اٹھایا گیا. جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا. پوچھا گیا کون؟ اس نے کہا جبریل ہوں. ہر آسمان کی سیکیورٹی مضبوط ہے. پھر پوچھا گیا تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ سبحان اللہ، کس قدر خوبصورتی ہے اس دین میں اور اللہ کے سکھائے ہوئے طریقوں میں. آسمان پر بھی اللہ رب العزت کا یہی قاعدہ ہے، کوئی بلائے، اللہ تعالیٰ بلائے گا تو کوئی جا سکتا ہے، اس کے بلائے بغیر نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کے بلانے کی تصدیق بھی کر رہے ہیں. کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں ان کو بلایا گیا. پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا. وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا. انہوں نے مجھے مرحبا کہا، میرے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے ادریس علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بلند کیا. پھر ہمیں 5ویں آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا گیا. کہا گیا کون؟ اس نے کہا میں جبریل ہوں. کہا گیا تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا جی ہاں انہیں بلایا گیا. پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا. وہاں سیدنا ہارون علیہ السلام کو دیکھا. انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی. پھر ہمیں 6 آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور 6 آسمان پر دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا گیا. کہا گیا کون؟ اس نے کہا جبریل. کہا گیا تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ اس نے کہا ہاں. پس ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا. میں نے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی. پھر ہمیں 7ویں آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا. پوچھا گیا کون؟ اس نے کہا جبریل ہوں. کہا گیا تیرے ساتھ کون ہے؟ میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں ان کو بلایا گیا. سو دروازہ کھول دیا گیا. میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا. وہ بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے. این جس جگہ پہ کعبہ ہے اسی جگہ پر اوپر آسمان پر اللہ کا گھر بیت معمور ہے جس میں فرشتے طواف کرتے ہیں. وہ بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے. بیت معمور کی کیفیت یہ ہے کہ ہر روز اس میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی. پھر جبریل علیہ السلام مجھے سدرۃ المنتہا کے پاس لے گئے. ایسا ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمان کا واقعہ بیان کرتے کہ اس طرح مجھے بلایا گیا اور اسی طرح سے باقی آسمانوں پر، لیکن آپ نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ پورا واقعہ بیان کیا جیسے جیسے آپ کے ساتھ ہوا. اور اس کا ہمارے لیے یہ فائدہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ پہلا آسمان، اب پہلی ملاقات ہے، پھر دوسرا آسمان، دوسری ملاقات، اب تیسرا آسمان آ گیا، اب چوتھا، 5واں، 6واں، اب 7واں. 7ویں آسمان پر بیت معمور بھی آ گیا. بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اور بیت معمور میں 70,000 فرشتے ہیں جو روزانہ داخل ہوتے ہیں اور کبھی دوبارہ آج تک ان کی باری نہیں آئی، نہ آنے والی ہے. سبحان اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا. سدرۃ المنتہا کے بارے میں آپ نے بتایا اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے اور اس کے پھل مٹکوں کی مانند. جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی چیز سے اسے ڈھانکا گیا تو اس کی کیفیت یوں بدل گئی کہ خلق خدا میں کوئی بھی اس کا حسن بیان نہیں کر سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی اور ہر دن رات میں 50 نمازیں فرض کی. میں اتر کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. انہوں نے پوچھا
تیرے رب نے تیری امت پر کیا کچھ فرض کیا ہے؟ میں نے کہا 50 نمازیں۔ سیدنا موسیٰ نے کہا اپنے رب کے پاس جاؤ اور تخفیف یعنی کمی کا سوال کرو، تیری امت کے افراد میں اتنی استطاعت نہیں ہے، میں نے بنی اسرائیل کو آزما لیا ہے اور ان کا تجربہ کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پس میں اپنے پروردگار کی طرف واپس چلا گیا اور کہا اے میرے رب میری امت کے لیے نمازوں والے حکم میں تخفیف کیجئے۔ پس اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا اور ان کو بتلایا کہ مجھ سے 5 نمازیں کم کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا تیری امت کو اتنی طاقت بھی نہیں ہے، اس لیے اپنے رب کے پاس جاؤ، اس سے مزید کمی کا سوال کرو۔ آپ نے فرمایا میں اسی طرح اپنے پروردگار اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن رات میں 5 نمازیں فرض، ہر نماز کے 10 نمازوں کا ثواب ہے، اس طریقے سے یہ 50 نمازیں ہوں گی۔ الحمدللہ۔ اور مزید سنو کہ جس نے نیکی کا قصد کیا اور عملاً نہیں کی تو اس کے لیے 1 نیکی لکھی جائے گی، اور اگر اس نے وہ نیکی عملاً کر لی تو اس کے لیے 10 گنا ثواب لکھا جائے گا، اور جس نے برائی کا ارادہ کیا اور عملاً اس کا ارتکاب نہیں کیا تو اس کے حق میں کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر اس نے عملاً برائی کا ارتکاب کر لیا تو پھر بھی اس کے لیے 1 برائی لکھ دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نیچے اترا، موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، ان کو ساری صورتحال کی خبر دی۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جاؤ اور اس سے مزید تخفیف کا سوال کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا میں نے کہا میں اپنے پروردگار کی طرف بار بار لوٹ چکا ہوں، اب تو میں اپنے رب سے شرماتا ہوں، یعنی اب میں مزید کمی کا سوال نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کے آخری حصے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ملاقات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رب العزت کے مابین ہوئی، اس ملاقات میں کیا ہوا، لیکن ارد گرد کے ماحول کی باتیں ہمیں دوسری احادیث سے ملتی ہیں۔ اس حدیث میں وہ سارا معاملہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر کا آغاز کیا تھا تو آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر پہنچے، پھر آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچے، پھر کیسے حالات تھے، ہم دونوں ہی واقعات کا جائزہ لیں گے۔ مالک بن ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیت اللہ کے قریب نیند اور بیداری کے درمیان کی حالت میں تھا کہ 2 آدمیوں کے درمیان لیٹے ہوئے ایک تیسرے آدمی کا ذکر فرمایا، اس کے بعد میرے پاس ایک سونے کا تشت لایا گیا، یعنی گولڈ کا ایک ایسا ٹرے تھا جو میرے پاس لایا گیا، جس میں کیا تھا، دودھ بھی نہیں تھا، شراب بھی نہیں تھی، اس ٹرے میں عجیب چیزیں تھیں۔ اس ٹرے کو حکمت اور ایمان سے بھرپور کر دیا گیا تھا۔ حکمت کا وجود کیسا ہوگا؟ ظاہر حکمت مانوی چیز ہے نا، یعنی ہم وزڈم کو پہچانتے ضرور ہیں، دیکھ نہیں سکتے، یعنی اس کا وجود ایسے فزیکل وجود نہیں ہے، اور ایمان کا بھی ایسے فزیکل وجود نہیں ہے، لیکن ایمان کی نشانیوں سے ہم ایمان کو پہچانتے ہیں۔ تو حکمت اور ایمان سے بھرپور تھا۔ میرے سینے کو پیٹ کے آخری حصے تک چاک کیا گیا، یہاں سے لے کے پیٹ کے آخر تک آپ کا ایک اعتبار سے دیکھیں آپریشن کیا گیا، یہ کٹ گیا سینہ۔ اور اب جانتے سینہ جب کٹتا ہے تو آسانی سے نہیں، جن کی اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے ان سے پوچھئے، کیونکہ ساری پسلیاں کٹتی ہیں نا۔ آپ کا سینہ کیوں چاک کیا جا رہا تھا؟ کیوں چاک کیا جا رہا تھا؟ آپ کا دل نکالنا تھا۔ سوچیں، دنیا کے سب سے بڑے انسان کا دل ہے، اس دل کو باہر نکالنا ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، بے ہوش بھی نہیں کیا، آپ دیکھ بھی رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، اور آپ گھبرا بھی نہیں رہے۔ آپ کو پہلی وحی یاد ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 بار بھیجا تھا،